अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम फजल रहमान है और हम वॉइस ऑफ जर्मनी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं उस पर मबनी होगा। मेरे साथ आज एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, सहाफ़त में एक लीजेंड और एक बहुत बड़ा नाम, जनाब रहमत शाह अफरीदी साहब हैं मेरे साथ, वो तशरीफ़ फरमा हैं। आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो उनके साथ होगी। मैं उनको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में अपने साथ यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। अफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं आपको मशकूर हूँ। शुक्रिया तो सर आपका, आपने अपना बहुत कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। मौसम कैसा है लाहौर का? बहुत गर्म है, काफ़ी गर्मी है जी। ठीक। आम वगैरह आ गए हैं? एंजॉय हो रहा है? आम खा रहे हैं जी, बहुत मज़ा आ रहा है जी। बहुत अच्छे हो गया सर। अ, हम जैसा कि आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान के हालात हैं और हालात हाज़िरा में पाकिस्तान के इस वक्त दुनिया भर में एक बहुत हॉट टॉपिक जो है वो इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट है। तो इस पर क्या फरमाएंगे आप? जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, तकरीबन 30 साल से मैं जानता हूँ, और उनका एब्सोल्युटली नॉट, उनका नॉट ही काफ़ी था, लेकिन जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है तो सारी दुनिया को ये समझ आनी चाहिए कि वो एब्सोल्युटली नॉट है, और इमरान खान मर जाएंगे लेकिन इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। जो मुखालिफिन यू टर्न और ये वाले बातें करते हैं, उन मुखालिफिन के यू टर्न अगर गिने जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो कंप्यूटर में नहीं आ सकते, उनके यू टर्न इतने ज़्यादा है। इमरान खान को दिवालिया मुल्क मिला था, एक ऐसी कौम मिली थी जो अपनी हिम्मत मुकम्मल हार बैठी थी। मैं भी मुकम्मल हार बैठा था अपनी, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी कि हमारे मुल्क का क्या होगा। हम्म। लेकिन इमरान खान ने, वो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, चॉइस उनकी गलत हो सकती है। मुझे जिस जगह पर बिठाया है वो मुझसे बड़ी है, मुझे किसी और जगह पर बिठाना चाहिए। यहाँ तक तो मैं उनकी बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ कर सकता मुझे आगे ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये एक छोटी बात नहीं है एब्सोल्युटली नॉट कहना, और जिसे कहा गया और जिस अंदाज से ये पैगाम पहुंचाया गया, आप भी समझते हैं कि एक हसास बात है। और जो दुनिया इस हवाले से देख रही है और इस पर जो चैमगोइयाँ हो रही हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि मुल्क की मईशत पर उसका क्या असर पड़ सकता है? आप मेरा मतलब समझते होंगे कि मैं एक ग्लोबल व्यू के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इस एब्सोल्युटली नॉट के क्या पाकिस्तान की मईशत पर कोई असर पड़ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मैशियत पर कोई फ़र्क पड़ेगा। कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत मामूली फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास रेको डेक है, अगर कल हम उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं तो हम दूसरे मुल्कों को कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे। फाटा में जो मिनरल रिसोर्सेज है, आप गूगल पर जाए, सेंट्रल एशिया से 200% ज़्यादा है, और इसकी रिपोर्ट गूगल के ऊपर है। वहाँ गोल्ड है, ऑयल है, कॉपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है इमरान खान के जहन में ये हो और उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल काम किया हो, और एक दिन ये पता चले कि फाटा में उसके ऊपर काम शुरू हो गया है, तो फिर हमें ना तेल लेने की ज़रूरत है और ना हमें कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत है। जिसके पास गोल्ड हो, जिसके पास कॉपर हो, जिसके पास ये सब कुछ हो, तो इसके लिए कोई हज़ारों साल तो नहीं चाहिए। ये तो 2 साल में सारा कुछ निकल सकता है, एक अफरीदी साल साहब, में लेकिन निकल उसके लिए आएगा। कोई होमवर्क भी चाहिए, वो होमवर्क किया हुआ नजर नहीं आता। वो भी हमारे पुराने सियासतदानों की मेहरबानी है, वो हम्म। उन्होंने किया हुआ है, वो इमरान खान ने नहीं किया हुआ है। हम्म। दूसरी बात ये है कि जो फाटा में है उसके ऊपर तो होमवर्क हुआ हुआ है, और पंजाब की एक बहुत बड़ी कंपनी ने वहाँ पे 2 महीने काम भी किया था, लेकिन जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी शुरू हो गई तो उन लोगों ने वहाँ काम बंद कर दिया था। उसके ऊपर हम्म। सारा काम हो चुका हुआ है और उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। ठीक है। फिदी जी हाँ। साहब, अगली जो बात जिसकी तरफ हमारा यहाँ पर रहते हुए ध्यान जाता है वो ये है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है और पाकिस्तान को आईएमएफ की ज़रूरत है, चाहते या ना चाहते हुए किसी भी लिहाज से। अब आगे आप क्या देखते हैं कि बैनुल अक़वामी जो इस वक्त
وقت اثر و رسوخ ہے، اتحاد چل رہے ہیں دنیا میں مختلف اطراف میں، IMF کیا کرے گا؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران خان کو فوراً کل سے 5,000 کے نوٹ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، 1,000 کے نوٹ پر بھی پابندی لگانی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں کئی کروڑ روپیہ لوگ جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور اس ملک میں اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ IMF کی جو باؤ ہم نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو IMF کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے کہ ہم IMF کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ہم اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتے ہیں۔ تو میں ایسے ڈس ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ملک کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اور میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ عمران خان نے اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے اس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے۔ وہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، اور ان کے پاس باقی راستے نہیں ہیں۔ ان کے پاس باقی راستے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے راستے اس رپورٹر کو بتا دے جس کو انہوں نے ایبسولوٹلی کہا ہوا ہے کہ نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو ہمیں IMF نے کتنا دیا ہوا ہے؟ ہمیں امریکہ نے 20 ارب روپے دیا ہے، اور 200 ارب ہمارا نقصان کیا ہے، اور 70,000 سے زیادہ لوگ مارے ہیں۔ تو ہمیں تو کسی نے کوئی فائدہ نہیں دیا ہوا ہے۔ IMF ہمیں پیسے دیتا ہے اور اپنی مرضی سے ہماری قوم پر ٹیکس لگاتا ہے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی کے مالک ہے، اور ہماری زندگی IMF کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ ہم اس کے بغیر، میں یہ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جی بزنس مین ہوں، اور میں ایک بزنس مین کا حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم IMF کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، اور IMF ہی ہمارا باپ ہے کہ اس کے بغیر ہم جوان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں۔ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو ہمیں بہت امداد دیں گے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیں امداد دیں گے، اور جتنا ہم چاہیں گے وہ ہمیں دیں گے، اور وہ بغیر کسی شرائط پر دیں گے۔ ان کی مگر پاکستان کے آفریدی ساتھ صاحب، یہ بات چیت۔ پاکستان اور پاکستانی عوام کی سوچ ہمیشہ امداد پر آ کر ہی کیوں ٹھہرتی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ سے ہم بات کر رہے تھے، پروگرام شروع ہونے سے پہلے جب آپ ذکر فرما رہے تھے کہ پاکستان نے ایک وقت تھا کہ جرمنی کو بھی قرضہ دیا ہوا ہے، اگر یہاں پہ اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کیا بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام کی سوچ کو امداد لینے اور قرض لینے اور اسی حوالے سے کیوں ڈیولپ کیا گیا ہے؟ کیوں پاکستان میں یہ چیز نہیں پیدا کی جاتی کہ ہم اتنے عرصے میں اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جائیں گے؟ میں چونکہ خود صحافت سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس برائی کا خود اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ برائی جو ہے میں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ اس ملک میں صحافت نے وہ کردار ادا نہیں کیا ہے جس سے قوم کی رہنمائی ہوتی ہے، جس سے قوم کو راستہ بتایا جاتا ہے۔ ہم جس کی گورنمنٹ آتی ہے، جو ہمیں اشتہار دیتی ہیں، ہم انہی کے چرچے کرتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں۔ ہم قوم کو صحیح بات نہیں بتاتے ہیں۔ تو ایک تو میں جو ہمارے ہاں ایک مثال بھی ہے کہ یہ ٹرپل جے جو ہے نا، ایک جگہ پہ جی آتا ہے، باقی جے ہے لیکن ایک جی ہے۔ جب تک ان کا اثر رسوخ، ان کا جو قد ہے، اس کو حقیقت پر جہاں ان کا قد ہے وہاں نہ رکھا جائے تو ہماری قوم کو ایسے ہی کیا جائے گا۔ اگر آپ پچھلے ہفتے کے اخبارات اٹھائے اور اس کے کالم دیکھے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی زبان بول رہا ہے۔ اور جب ہمارے یہاں تجزیہ نگار تجزیہ کرتے ہیں، وہ ایسے تجزیہ کرتے ہیں جیسے وہ ساری رات عمران خان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، اور وہ 500 میل دور بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور ایسے تجزیے کرتے ہیں، قوم کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار تم لوگ اتنے بڑے نام ہیں تم لوگوں کے، اور چند لاکھ روپے کی خاطر تم اپنے کردار کو تم لوگوں نے اتنا گندا کر دیا ہوا ہے۔ مہینے میں تو 3 دفعہ، کم سے کم 3 دفعہ تم چینل بدلتے ہو۔ 1 لاکھ روپے کی خاطر 10 سال کام کرتے ہو جس چینل میں یا جس اخبار میں، 20,000 روپے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہو، دوسرے ہاتھ چلے جاتے ہو، اور وہاں پر بالکل ہی آپ کی پالیسی الٹ ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں جرمنی میں یا یورپ میں یا انگلینڈ میں یا امریکہ میں
اخبار میں آپ ایک لفظ بھی غلط نہیں لکھ سکتے ہیں. آف دا ریکارڈ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آف دا ریکارڈ ہے تو آف دا ریکارڈ بات جو ہے وہ چھاپنا سب سے بڑا جرم ہے. ہم جی اس کو چھاپنا ایکسکلوسیو سٹوری کہتے ہیں. میں نے تو اخبار خریدنا چھوڑ دیا, میں تو اخبار نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کس کی زبان بول رہے ہیں. آپ یوٹیوب ٹھیک ہے. پر آپ دیکھ لیجئے کہ کل کے یوٹیوب پر میں نے 3 یوٹیوب میں نام نہیں دیتا ہوں, 3 یوٹیوب پر میں نے جن کی ویلاگ دیکھی ہے, اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ 24 گھنٹے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وہ پالیسی میکر ہیں, پالیسیاں وہ بناتے ہیں. تو قوم کو تو مایوس ہم نے کر دیا ہوا ہے. سب سے زیادہ مایوس کرنے والے جو ہیں ہم صحافت والے ہیں, ہم صحافی ہیں, ہم نے ان کو مایوس کر دیا ہے. بہت بہت اچھی اور بات کہی آپ نے. ایک بات میں دیکھیے. یہاں پہ کروں گا, میری ایک گزارش ہے کہ جی جی جن کی میں ایک نام نہیں لوں گا, سب کی جو یہ ایک بات کرتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی ہے, یار اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب سے بڑے جھوٹے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ فرض نماز کی طرح ہے, اس کو ضرور بولو کیونکہ اس میں حرف آخر نہیں ہے. بھائی حرف آخر سیاست میں تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے, ہر بات حرف آخر ہونی چاہیے. اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ جی نہیں, سیاست میں تو کوئی بات حرف آخر نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے حرف آخر؟ آپ جرمنی میں, لندن میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ اسے مکر جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیے جی, برطانیہ کے وزیر صحت کا آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے قریبی جو فیملی ممبرز ہیں اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے قریب نہ جائیں. الزام یہاں یہ میں ہے صرف اتنا سا کہ انہوں نے اپنے ہی بتائی ہوئی ایس او پیز کی جو کورونا کی تھی اس کی خلاف ورزی کی, اور اتنی بات پر وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. دیکھیے جی, میں 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک خاتون تھی, اسکینڈینیوین خاتون تھی, انہوں نے $500 کی زیادہ شاپنگ کی تھی اور وہ پیسے جمع کر رہی تھی. تو ان کے سیکرٹری نے کہا کہ آپ پیسے جمع نہیں کر سکتی ہے. ان کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا اور اس کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا. یہاں پہ $3.5 کروڑ جو ہے, یہاں میرے بینک میں اربوں روپیہ آتا ہے, اور میرا چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے, اس میں جو 20,000 آتے ہیں تو مجھے بینک والے اطلاع کرتے ہیں, جو 20,000 نکالے جاتے ہیں تو مجھے اطلاع آتی ہے. اور یہ اب معصوم بن جاتے ہیں کہ یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. یار خدا کا خوف کرو یار, اپنی اصلیت کو پہچانو کہ تم 1960 میں کیا تھے, تم 1970 میں کیا تھے, تم 1975 میں کیا تھے. جی آفریدی صاحب, ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی, میں کوئی عمران خان صاحب کا اسپوک مین نہیں ہوں. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے چند ایسے لوگوں کو اتنی اہم جگہ پر بٹھایا ہے کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کو ٹکٹ بھی نہ دیتا. اتنے جھوٹے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اب گزشتہ دنوں ایک وزیر داخلہ, اتنی عام پوسٹ پہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, 5 سال وہ چیف منسٹر رہا ہے, میں ان کو 1973 سے جانتا ہوں, ان کے پورے خاندان کو جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی میں بولتا ہے کہ جی میرے صوبے میں مجھے ایک کچا مکان دکھائے, کوئی بے روزگاری دکھائے. اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے وہ. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اسی وقت ان سے استعفیٰ لینا چاہیے تھا اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آج کے بعد تم نے اسمبلی میں آنا ہے ممبر کے حیثیت سے, کیونکہ ممبرشپ, میں تو کہتا ہوں کہ ان کی ممبرشپ بھی ان سے لینی چاہیے تھی, ان کی ممبرشپ ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے. اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے. تو جو اچھے لوگ ہیں, ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو اچھے عہدوں پر بٹھانا چاہیے, ان کو اچھی ذمہ داریاں دینی چاہیے, ان کو اوپن میدان میں چھوڑنا چاہیے. ان کو, عمران خان کو کے پاس یہ 2 سال ہے, ان 2 سال میں ان کو چاہیے کہ وہ جو 2 دن چھٹی ہے وہ بنی گالہ میں بیٹھ جائیں, دیانتداری سے اپنی جو ہے احتساب کرے کہ میں نے کس کو کہاں پر بٹھایا ہوا ہے اور کس کو کہاں پر بٹھانا چاہیے. یہ ان کی غلطی ہے. عمران خان جو ہے, میں جتنا قریب سے جانتا ہوں, وہ سادہ آدمی ہے, وہ منافق آدمی نہیں ہے. میں اس کو جانتا ہوں, میرے گھر میں رہا ہے, ٹرائبل ایریا میں. آج سے 26 سال پہلے میرے گھر میں رہا ہے, اپنے فادر ان لا کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ. میں ان کے ساتھ دن رات بیٹھتا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے. ان کے بارے میں شراب کا کہا گیا ہے, انہوں نے کبھی شراب نہیں پی. ان کے ذات کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگائے گئے جس کا ان کا کبھی عمران خان ایسی حرکت کر بھی نہیں سکتا ہے.
عمران خان جو ہے وہ ایک سچا کھرا پاکستانی ہے، وہ اس ملک سے، اس قوم سے محبت کرتا ہے. میں خدا گواہ ہے کہ میں جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں میں ان سے نہیں ملا ہوں، لیکن اور میں نے جب میں 13 اکتوبر 2013 کو ملا تھا، میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ کے پروونشل اسمبلی کے پی میں جو لوگ ہیں فلا 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 فلا، یہ آپ کے ڈبونے کے لیے کافی ہے، لیکن ان پر اثر نہیں ہوا. انہی لوگوں کو انہوں نے آگے کر دیا ہے. وہ شرمیلا آدمی ہے. اگر آپ اس کے کرکٹ کا وقت دیکھ لے تو اس وقت بھی وہ شرمیلا تھا، اب بھی وہ شرمیلا آدمی ہے. میں عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ ان کو جس طرح یہ ابھی اسمبلی میں آئے تھے، ان کو کم سے کم ہفتے میں 2 دن آنا چاہیے اور قوم کے سامنے اپنی ویژن کو بتانا چاہیے جو ان کی ویژن ہے. افریدی صاحب، اگلا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے ساتھ جو حزبی اختلاف کی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، جے یو آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے وغیرہ، ان کا رد عمل کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے وہ ان کو اسمبلی میں تو انہوں نے ڈس بجائے تھے اور اسمبلی سے باہر آ کر وہ کچھ اور بولتے رہے اور ٹیلی ویژن پہ وہ کچھ اور بولتے رہے، لیکن اسمبلی میں وہ بڑے زبردست ڈس بجاتے رہے. ان میں سے چند لوگوں نے جو باتیں کی ہے، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی کہ بھائی اب اسمبلی میں تو ڈس بجا رہے تھے اور آپ ٹیلی ویژن پر آپ بیٹھ کے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. اور آپ ایک طرف کہتے جی ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، ہم بڑے وہ ہیں، ہم بڑے وہ ہیں. میں تو ایک مسلمان، عمران خان نے ٹھیک کہا ہے، بالکل 100% درست کہا ہے. میں مسلمان کے حیثیت سے لا الہ الا اللہ جب میں نے بول دیا بس بات ختم ہو گئی ہے، اور میں کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میں صرف اللہ کے آگے سر جھکاؤں گا، اور میرا اللہ بہت غیرت والا ہے، وہ میرا ساتھ دے گا. یہ بات اس نے کی ہے اور یہ اس نے سچ کی ہے. قرآن میں ہے، کسی بھی کوئی قرآن میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، سب میں یہی بات ہے، کوئی اور بات نہیں ہے. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. تو مگر اپوزیشن کے حوالے سے ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ باہر کی طاقتوں کی ایما حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتے ہوں کہ اچھا جی اگر اس بندے نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو ہمارے پاس ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہے. دو باتیں ہیں، اگر دو پہلوؤں پر مزید آگے اگر غور کیا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کے زمانوں میں مثال کے طور پر ڈرون حملوں کی بہت تردیدیں کی جاتی رہیں، بڑی مذمتیں کر دی جاتی رہیں، لیکن بعد میں سب کو علم ہوا کہ ان گورنمنٹس کی منظوری اور ان کی رضامندی کے ساتھ یہ ڈرون حملے ہوتے رہے، سینکڑوں لوگوں کی جانیں ضائع گئیں. مسلم لیگ نون کے دور میں 400 سے زائد حملے ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور میں 1000 سے زائد حملے ہوئے. تو عوام یا لوگ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں یا اس پر بھی یہ بات اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کی ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے کہنا، کہیں وہ صرف اوپر اوپر سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آج کا پروگرام ہے، آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہوگی. عمران خان کی زندگی میں یہ ایبسولوٹلی ناٹ چینج نہیں ہوگا. یہ میرا ایمان ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کر وعدہ کیا ہے اور وہ اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس جہاں کا تک مطلب یہ آپ نے ہوا کہ عمران خان صاحب کا جو یو ٹرن بڑا مشہور ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو یو ٹرن بھی ہوگا؟ نہیں، یو ٹرن تو دوسروں کے، یہ دوسرے پروگرام میں پھر میں آپ کو گنوا دوں گا کہ عمران خان صاحب کے یو ٹرن کتنے ہیں اور ان کے یو ٹرن کتنے ہیں. ابھی تو میں اس پروگرام میں وہ اس پہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بتا دوں. اور جی جی میں آپ کو دوسرے پروگرام میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ ان دونوں پارٹیوں کے وقت میں جو ڈرون حملے ہوئے ہیں ان کے کتنے لوگ تھے، ان کے نام بھی بتا دوں گا. نواز شریف نے جب 1989 میں 1 ارب 50 کروڑ روپے اسامہ بن لادن سے لیا تھا بینظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے، اور اس نے وہاں پر مدینہ میں اسامہ بن لادن سے جھوٹ بولا کہ میں افغان جہاد اور کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے کر رہا ہوں، اور یہاں اس نے 22 یا 24 کروڑ روپے لگا لیے اور باقی وہ کھا گیا. 9 کروڑ روپے ایک حاجی ایوب، بہت بڑا نام ہے خیبر ایجنسی کا، آپ نے بھی سنا ہوگا. جی. امریکہ بھی کافی سال وہ جیل میں گزار چکے ہیں. 9 کروڑ روپے تو اس سے بھی دیے تھے. تو میں ان لوگوں کی بات پہ تو یقین بھی نہیں کروں گا. میں ان لوگوں کی بات پہ کیوں یقین کروں جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں؟
اگر آپ یاد کر لیں تو وہ سڑکوں پہ جی میں گھسیٹوں گا، سڑکوں پہ یہ کروں گا، سڑکوں پہ وہ کروں گا، فلاں کروں گا، اس کے بجائے ہر سال جو ہے وہ شادیوں پہ شادیاں ہی کرتے رہے ہیں، باقی تو کچھ اور کام نہیں کیا ہے سوائے شادیوں کے اور سوائے محلوں کے. میرے پاس ڈاکومنٹس ہے، میں آپ کو وہ بھیج بھی دوں گا آپ چاہے تو. وہ جو رائیونٹ پیلس ہے وہ جس طریقے سے لیا گیا ہے اور پٹواریوں نے جس طرح جعلی ڈاکومنٹس بنائے ہیں، میرے پاس وہ موجود ہے. میرے پاس 93 میں نے جو محل بنایا ہوا ہے لندن میں، وہ میں نے وہ 93 میں وہ خبر شائع کی. مجھے 30 کروڑ ہر جانے کا نوٹس دیا تھا اور بعد میں انہوں نے واپس لیا. تو میں ایسے جھوٹے لوگوں پر کیسے یقین کروں؟ ان کا بیٹا اس وقت جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، حسن نواز نے شفیع نکی جامعی کا پروگرام ہے، اکتوبر کے فرسٹ ویک کا پروگرام ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پریشان ہوں کہ میں پڑھائی کا خرچہ کہاں سے دوں گا اور میں رہوں گا کہاں. حالانکہ اس وقت وہ اس محل میں رہ رہا تھا. جس گھر کا بچہ 20 سال کا بچہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہو، اس گھر کے بڑے کتنے مہا کلاکار ہوں گے. میں تو یہ حیران ہوں. جی تو افریدی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چائنا کے صدر نے ایک بہت ہی جارحانہ بیان دیا ہے. ایسا جارحانہ بیان آج تک چائنا نے کبھی بھی نہیں دیا، اور یہ تاریخ میں چائنا کی جو اس وقت کی جو تازہ موجودہ تاریخ ہے، اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی چائنیز سربراہ نے اس قسم کی بات کی ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا یہ جو بیان ہے، اس بیان میں اور عمران خان صاحب کے ایبسولوٹلی ناٹ میں کہیں پیچھے کوئی جوڑ ہے؟ 100% جوڑ ہے، تعلق ہے؟ 100% تعلق ہے. اور چائنا کے پریزیڈنٹ نے ان کے عمران خان کے اس بیان کو انڈورس کیا ہے. آپ اس کو انڈورس کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ یس وی آر ود پاکستان. کوئی بھی پاکستان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو اگر آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہے اور بہت اہم ادارے سے وابستہ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چائنا والے بہت محتاط ہو کر بات کرتے ہیں. بلکہ ان کا محاورہ ہے کہ جب آپ نے منزل پر پہنچنا ہو تو کچھوے کی چال چلو. تو انہوں نے کچھوے کی چال نہیں چلی ہے، انہوں نے بہت کھل کر بات کی ہے. انہوں نے کوئی آئیں بائشائیں نہیں ماری ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ ہم انڈورس کرتے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے بالکل صاف ہی کہہ دیا ہے. اب دوسرے اس کو کوئی اور معنی دیں گے تو ایسی بات تو نہیں ہے. وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کو جتنی بھی مدد چاہیے ہوں گی، آپ آج فرائیڈے ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے نوٹ بک میں، وہ دیں گے اور ضرور دیں گے. بہت بہتر. پروگرام کے آخر کی طرف چل رہے ہیں، وقت بھی ہمارا اب بالکل اختتام پر ہے، قریباً 4 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو 2023 میں کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر عمران خان نے جس طرح پچھلے دنوں اسمبلی میں خطاب کیا اور ہفتے میں وہ 2 بار آتے رہے، اور کچھ لوگوں کو ان کو کچھ کڑوے گھونٹ ان کو پینے پڑیں گے اور ان کو پینے چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ 2023 میں وہ یہ لوگ تو کہتے ہیں لیکن میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اسلام پنجاب میں بڑے ووٹ لے گی. پنجاب میں وہ کوئی ووٹ نہیں لے سکتی ہے. میں بھی پنجاب میں رہ رہا ہوں پچھلے 40 سال سے، اور میں پیپلز پارٹی کے بہت قریب رہا ہوں. بیوی میری سگی بہنوں کی طرح تھی. بات یہ ہے کہ عمران خان اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کڑوے گھونٹ پی لے. اس کے بعد وہ بہت کچھ کر رہا ہے اور بہت کچھ ہوگا. آپ دیکھ لیجئے یہ لوگ ابھی کنسٹرکشن کے بارے میں تو کوئی بات نہیں رہا کہ اس ملک میں کنسٹرکشن کس لیول پر چلی گئی ہے. میں ذاتی طور پہ کنسٹرکشن سے وابستہ ہوں. میں جانتا ہوں کہ کنسٹرکشن بزنس اس وقت کس لیول پہ، یورپ کے لیول پر ہے. میں جی جی جنرل باجوہ صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ کاکول میں تھے، کیونکہ میرا کلاس فیلو جو ہے وہ کاکول میں انسٹرکٹر تھا، وہ ان کو پڑھاتا رہا ہے، اور یہ ان کے ساتھ جب وہ برگیڈیئر تھے ان کے ساتھ میجر بھی رہے ہیں. آپ یقین کریں، خدا کی قسم میں ان سے نہیں ملا ہوں، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جب یہ ہنگو میں لیفٹیننٹ کرنل کام کرتے رہے،
یہ ایک ایک فرد سے ملتے رہے. اس وقت تو کوئی ایسے حالات نہیں تھے, اور وہ اتنے ذہین انسان ہیں, اتنے ذہین انسان پاکستان کو اللہ نے سپہ سالار دیا ہے, جو کہ اتنے اچھے فیصلے کر رہے ہیں. آپ جہاں بھی دیکھیں کہ جہاں پر عمران خان کے لیے کوئی ہرڈل پیدا کرتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ایک اچھا فیصلہ کر کے واپس آتے ہیں پاکستان کے مفاد میں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں میڈیا جو ہے کچھ دو چار ایسے یوٹیوب پر لوگ کام کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کس کو خوش کر رہے ہیں. وہ تو انڈیا کی زبان بولتے ہیں. تو میں انڈین کی زبان تو کسی بھی صورت میں سپورٹ نہیں کروں گا. میرے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ اب دیکھ انڈیا میں کسانوں نے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکالا تھا. پاکستان میں کس اخبار نے وہ خبر دی ہے؟ کس اخبار نے اس کی تصویریں دی ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیے. سب کے پاس جو ہے وہ اے ایف پی کی سروس ہے, اس پہ تصویریں آتی ہے. میں نے تو نہیں دیکھا ہے, کسی کا میں نے اداریہ نہیں دیکھا ہے, کسی کی میں نے گفتگو نہیں دیکھی ہے. اتنا بڑا موومنٹ تھا کسان موومنٹ, اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی ہے. اپنے بارے میں ہم بہت جلدی شروع ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارے ہاں مہنگائی ہے, بالکل مہنگائی ہے, لیکن اس مہنگائی کے پیچھے بہت لمبی کہانیاں ہیں, بہت لمبی کہانیاں ہیں. میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا عمران خان کو. میں نے تو کہا ہے کہ عمران خان نے غلط جگہ پر لوگوں جہاں پر ہونے چاہیے ان لوگوں کو وہاں پر نہیں بٹھایا ہے. عمران خان کو اپنے جیسے سچے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے, جو سچ بولتے ہو, جو ان کو آئینہ دکھائے, کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. آپ کی جو شکل ہوتی ہے آپ کو آپ کی شکل دکھاتی ہے. تو عمران خان کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے اور جلد کرنے ہوں گے. جی افریدی صاحب بہت شکریہ. ہم پروگرام کے جی اختتام پر پہنچ چکے ہیں. بس جاتے جاتے مختصر سا عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کو کوئی مشورہ دیں گے آپ پاکستان کے شہری میں ہونے کے ناطے؟ میرا پاکستانی ہونے کے ناطے ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ سوچ لے کہ آپ نے کس کس کو کہاں پر بٹھانا ہے, اور 2023 کے لیے آپ ابھی سے تیاری کر لیں. خدا کا واسطہ ہے اس قوم کو لٹیروں کے حوالے مت کرے. بس میرا یہ ایک ان سے درخواست ہے, میری ریکویسٹ ہے ان سے. ٹھیک, بہت شکریہ. آپ کی بہت تشریف آوری مہربانی, کا, آپ بہت کی شکریہ, بہت مہربانی, شفقت ہوگی بہت تو شکریہ, انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بہت موضوعات مہربانی. کے اوپر بھی آپ سے ہم انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور رابطہ جی, میں رہیں گے. ضرور ضرور جی. ناظرین, آپ کا آپ نے بہت آج کا شکریہ. پروگرام دیکھا, میرا سب کو اور سلام, جو سن رہے ہیں میرا سب کو سلام. آپ نے محترم رحمت شاہ افریدی صاحب کا آپ نے بڑا تفصیلی تجزیہ دیکھا ہے, بڑا ہی اوپن تبصرہ. ناظرین, ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ تک حقیقت اور سچ پہنچایا جائے, خواہ کیسا ہی کڑوا کیوں نہ ہو, اور آپ کو اپنی ذہن سازی خود کرنے کا موقع دیا جائے. ناظرین, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. شب بخیر.